تیرے رب کی قسم۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی فرمایا بقولک محبوب مجھے تیری گفتگو کی قسم۔ اے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے میرے محبوب ہے مجھے آپ کے چہرے کی قسم۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور جو رات بھٹکتی ہے اس سے مراد لیا ہے مصطفیٰ کے بال بارک۔ اے محبوب آپ کے تیرے بالوں کی قسم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی قرآن میں۔ تو دوستو اللہ کریم فرمایا محبوب مجھے تیری گفتگو کی قسم۔ اور وہ گفتگو کیسی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے دنیا والوں میرے محبوب گفتگو نہیں کرتے، اور جب کرتے ہیں تو وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ گفتگو نہیں آپ کی طرح۔ محبوب دنیا والوں جب میرے محبوب گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو عام نہیں ہوتی بلکہ وہ بھی وحی الہی ہوتی، معمولی گفتگو نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی گفتگو کیل اور کال کی قسم کھاتا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کن کذالک۔ یہ حضور کا پاور بتا رہا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی پاور نہیں ہے، یا نبی کے کہنے سے کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اب آپ اسی ٹاپک پہ بول رہا ہوں کہ نبی کے بولنے میں کتنا اثر ہوتا ہے وہ سنو، پھر آپ فیصلہ کرو کہ تم اور نبی برابر ہو۔ میں تو پہلے دعویٰ کر چکا ہوں نا کہ آپ اور ہم تو حضور کے پیشاب اور پائخانے کی برابر نہیں۔ پاؤں کی دز دور رہی، حضور کے پاؤں کی دز میں بھی شفا تھی۔ سبحان اللہ۔ جن گلیوں میں مصطفیٰ گھومے ہیں ان گلیوں کی مٹی گرد و غبار میں شفا ہے۔ آپ نے فرمایا غبار المدینہ شفاء للجزام۔ دنیا والوں دنیا کی زمینیں گھومو وہ برابر نہیں، مگر جو مدینہ کی سرزمین ہے اور مدینہ کی سرزمین کی جو مٹی ہے وہ جزام کی بیماری کے لیے علاج ہے، شفا۔ جزام سمجھتے ہیں؟ اور پھلواری وہ جو دفعہ داغ ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مٹی مدینے کی اس بیماری کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو ہے قرآن کریم میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ایک پرندہ پیدا کرتا ہوں، بناتا ہوں، فَأَنْفَخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ پرندے سی مورتی بنا لیتا ہوں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا پاور ہے کہ میں ایک مورتی بنا لیتا ہوں، پسی مٹی کی کھجور ہے مٹی کے، آپ فرماتے ہیں میں یہ کھلونا
बनाता हूँ परिंदा का, फिर वह अनफख फीही फयकून तैरम बिइज़्निल्लाह, फिर उसमें मैं फूंक मारता हूँ तो अल्लाह को हुक्म से उड़ने लगता है। नबी की फूंक में कितना पावर है? घर में आपके खिलौने फूंके मारो, देखो कैसे जिंदा होता है। आपका मुंह सूज जाएगा मगर उड़ेगा नहीं। और अल्लाह के नबी फरमाते फअनफख फीही फयकून तैरम बिइज़्निल्लाह, उसी में फूंक मारता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से उड़ने लगता है। वउबरिउल अकमा वल अबरसा, और फिर मादरदात अंधे की आंखों पर अगर हाथ फेरता हूँ तो देखने लगता है। सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम अपना पावर बता रहे हैं। मादरदात अंधा, माँ के पेट से पैदा हुआ अंधा, उसको डॉक्टर सही करेगा? दुनिया के डॉक्टरों को इकट्ठे करो, जो माँ के पेट से अंधा हुआ है उसको कभी कोई आँखें नहीं दे सकता, मगर अल्लाह के नबी के हाथ में ये पावर है कि माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ है, अल्लाह उनको शिफा दे देता है। और जो कोल का मरीज है, फुलवारी का मरीज है, आप फरमाते उसका भी हाथ फेर देता हूँ तो ठीक हो जाता है। फर्क महसूस हुआ नहीं? मैं बताऊं, ईसा अलैहिस्सलाम कोल के मरीज पर हाथ फेरते हैं और मुस्तफा के तलबू की मट्टी, उसी बीमारी को हाथ लगाओ तो वो बीमारी मुस्तफा के पाँव की मट्टी से सही हो जाती है। कहा मुस्तफा के पाँव की मट्टी, कहा ईसा अलैहिस्सलाम का हाथ। शान नजर आ रहा है ना? हुजूर के पाँव की मट्टी में ये कमाल है जो कमाल ईसा के हाथ में था। तो हुजूर के हाथ तो बड़े कमाल के हैं। जब जंग में हज़रत कतादा की आंख निकल जाती है, आंख निकल जाती है, हाथ में लेकर हुजूर के दरबार में आते हैं, अस्पताल नहीं जाता, हॉस्पिटल नहीं जा रहा कि जाके ऑपरेशन करा, वो आंख लेकर हुजूर के दरबार में आते हैं। या रसूलल्लाह, आंख निकल गई है, मेरे मुस्तफा ने आंख से मिलाई और दुआ फरमाई, आंख ठीक हो गई। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत या रसूलल्लाह, रिसालत या रसूलल्लाह, रिसालत या रसूलल्लाह। मौला अली की आंखों में तकलीफ कितनी थी, ये मैं फर्क बता रहा हूँ साबिक़ नबी और हुजूर का। इसलिए हम कहते हुजूर बड़ी शान वाले, सब नबियों से बड़ी शान, सब नबियों से बढ़कर है। जंग के दौरान, खैबर की जंग, हुजूर ने फरमाया कल मैं आकर ये झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह फतह अता करेगा। उसकी शान ये है कि अल्लाह उसे प्यार करता है, वो अल्लाह से प्यार करता है। उसको झंडा दूंगा जिससे अल्लाह प्यार करता है और वो भी अल्लाह से प्यार करता है। साहब इंतजार में है कि पता नहीं ये कौन खुशकिस्मत है, कौन खुश नसीब है जिनको तो झंडा देंगे। वो कौन होगा जो जिसे अल्लाह प्यार करता है और वो भी अल्लाह से प्यार करता है। ये हम देखेंगे कौन खुशकिस्मत है। जब दूसरा दिन हुआ तो झंडा लेकर आए और मैं कहाँ है अली, अली कहाँ है? हुजूर वो तो सो रहे, आंखों में बड़ी तकलीफ है, आंख खुलती नहीं। फरमा ले आओ। मौला अली को ले आए, आंख खुलती नहीं। मेरे मुस्तफा ने दुआ पे दर निकाली, आंखों को मारा तो आंखें आंखी जैसी हो गई। आनन फानन, देर नहीं लगी, आंखें ठीक हो गई। मेरे मुस्तफा करीम ने मौला अली को झंडा पकड़ा और हाथ में दिया। अली अब जाओ, ये कोट खैबर का आपने पता करना है। तो ऐसी जरब लगाई,
کہ ایک ہاتھ میں یوں جو کھینچا تو ایک ہاتھ میں وہ گیٹ، ایک ہاتھ میں تلوار۔ صحابہ تو بڑا زور لگاتے رہے مگر نہیں کچھ ہوا۔ جو حیدر کرار نے ضرب لگائی، گیٹ اکھیڑ خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیا۔ تو دوستو یہ مصطفیٰ کریم کا پاور ہے، یہ مصطفیٰ کریم کا کمال ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ حبیب کا قسم کھایا، اور قسم کھائی کہ محبوب تیری گفتگو کی قسم اور تیرے چہرے منور کی قسم، آپ کے بالوں کی قسم۔ سبحان اللہ۔ جو بال سیاتے جب چہرے پہ آتے تھے چہرے کا حسن بڑھ جاتا تھا۔ حضور تو پہلے خوبصورت تھے، حضور تو پہلے خوبصورت تھے، اور ایسے خوبصورت جس کے نقشہ بھٹائی نے کھینچا ہے۔ بھٹائی کامل ولی ہیں، 800 سال پیچھے کے گزر گئے، آج کل کے نہیں ہیں۔ 800 سال پیچھے جائیں، بھٹائی نے کیا کہا؟ شعر سندھی میں بزرگ نے لکھا ہے اپنی زبان میں، سنیں مزہ آ جائے۔ چاند 14 تاریخ ہے، چاند روشن کیا ہوا دنیا کو۔ کتنی روشنی تھی چاند میں 14 تاریخ پر؟ حضرت بھٹائی مخاطب ہے چاند سے، کمال ہے نا، چاند سے مخاطب ہے۔ کیا کہا کہ چندر چوائے سچ مٹھیاں مور نہ بھائی، چاند سچی بات کہوں برا نہیں ماننا۔ چاند سے مخاطب ہے، اللہ والے دے گئے کہ چندر چوائے سچ مٹھیاں مور نہ بھائی، کدیں ابری سلڑو کدیں ابری گچ۔ سلڑو مانا باریک باریک، پہلی تاریخ کا چاند کیسے ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے، نظر میں نہیں آتا۔ کدیں ابری سلڑو تو کدیں ابری گچ، کبھی تو اتنا بڑا ہو جاتا ہے پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ بھٹائی نے کمال کیا ہے، سبحان اللہ۔ ان کے عیب دکھا رہا کہ چند تمہارے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب مصطفیٰ میں نہیں ہے۔ بس جب پیدا ہوئے تھے تو بھی ایسے تھے، جب نبوت کا دعویٰ کیا تو بھی ایسے تھے، آپ نے وصال فرمایا تو بھی ایسے تھے۔ سبحان اللہ۔ نہیں آئی کدیں ابری سنڑو کدیں ابری گچ، منہ میں برائی مچ۔ یہ تیرے منہ میں جو یہ آگ جل رہی ہے نا، مچ جو آگ جل رہی جس سے تم نے دنیا کو روشن کیا ہوا ہے، منہ میں برائی مچ قدم لبھائے پریے جے۔ حضور کے قدموں کے برابر بھی آپ کو نہیں سمجھتا۔ دیکھا عقیدہ آپ نے بزرگ کا، کتنی روشنی چاند ہوتے، وہاں کہتا ہے چاند تو کتنا بھی روشن ہو، کتنا بھی خوبصورت ہو، بھٹائی کہتے ہیں تیرا حسن کچھ نہیں ہے، حسن تو مصطفیٰ کا حسن ہے۔ لہذا میں مصطفیٰ کے حسن و کمال پر، حضور کے پیر پر آپ کا حسن کو قربان کر دیتا ہوں۔ سید نعیم الدین مراد آبادی نے وہی بات کہی جیسے بھٹائی نے کہی ہے۔ بڑی پیاری بات ہے کہ بزرگ کی کس طرح سے جا کر کہاں جا کر نظر دوڑاتے ہیں۔ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقشے پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں۔ اس بزرگ نے بھی 100 سال پرانے بزرگ ہیں، نہیں بدری مراد 100 سال پرانے، وہ 800 سال پرانے۔ علامہ اقبال کو دیکھو، اس نے نظر دوڑائی، بڑی پیاری بات کہی اس نے، پنجے پاکستانی شاعر ہے علامہ لاہوری، وہ کہتے ہیں چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے، ان کے منہ پر چھایا حضرت کا چہرہ صاف ہے۔
دوستو اندازہ لگ گیا نا آپ کو؟ آپ نے دیکھا ہے نا کبھی چاند کو 14 تاریخ کا جوان ہوتا ہے چہرے میں دیکھو چھریاں نظر آئیں گی ہے نا؟ مکہ کہتے ہیں تیرے منہ میں چھائیاں حضرت کا چہرہ صاف سبحان اللہ حسین جمیل مصطفیٰ جو اللہ کے محبوب ہیں معمولی بات ہے اللہ جس سے پیار کرے وہ بھی مقام رکھتا ہے تو دوستوں میں حضور کے حدیث مبارک بیان کی تو مصطفیٰ نے فرمایا کن کذالک یہ حضور نے زبان سے فرمایا کن کذالک ایسے ہو جاؤ اس کا مطلب کیا ہے ایسے ہو جاؤ یہ حضور کی شان ہے اور جب اللہ کی شان میں دیکھو تو رب کیا فرماتا ہے کن فیکون وہ خالق کائنات ہے ذرا غور کریں وہ خالق کائنات خود کہتے ہیں کن فیکون ہو جاتا ہے مگر حضور کی باری آتی ہے وہ فرماتے ہیں کن کذالک ایسے ہی ہو جاؤ سبحان اللہ فرق صرف یہ ہے کیونکہ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زبان میں یہ کمال تھا فرماتے کن ہو جا ایسے ہو جا صداقت ایک منافق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارتا تھا اور منہ ٹیڑھا کر کے لوگوں کو بتاتا تھا حضور ایسے تقریر کرتے ہیں ایسے خطاب کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کا یہ کمال تھا آگے پیچھے برابر دیکھتے تھے مسلمانوں عقیدہ سیدھا کرو حضور سے برابر بننے والوں عقیدہ سیدھا کرو کتابوں کے ڈھیر بنا دوں گا حوالوں کی کئی دے دوں گا مگر موٹی بات کہہ رہا ہوں مصطفیٰ آگے بھی ایسے دیکھتے تھے پیچھے دیکھتے یہ مصطفیٰ کا کمال حضور کی حدیث ہے نماز پڑھا رہے ہیں سلام پھیرا صحابی کو بلایا بیچ سے ادھر آؤ ادھر آؤ حاضر ربے گیا رسول اللہ فرمایا صلی فإنک لم تصلی جا دوبارہ نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی کہا میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی فرمایا نہیں جاؤ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھو اب ضد نہیں کر رہا تو ان کا عقیدہ تھا بے شک حضور دیکھتے وہ گئے دوبارہ وضو کیا دوبارہ نماز پڑھی پھر حضرت حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ نے نماز پڑھ لی ہے فرمایا سن لو مجھے اس رب جلیل کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے میں پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں قسم کھائی انہوں نے تو پھر بھی مولوی کو یقین نہیں آتا کہتا نبی کو پیچھے کا دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں کیسا ایمان ہے تیرا مولوی حضور قسم کھا رہے ہیں کہ میں آگے بھی پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں میرے میں کوئی فرق نہیں ہوتا اندھیرے میں بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں روشنی میں دیکھتا ہوں بلکہ حضور کا کمال ہے حضور کچہری کرتے رہے صحابہ حضور کی محبت میں بیٹھے رہے دو صحابی تو کا گھر بہت دور تھا رات میں اندھیری تھی حضور فرمایا اب آؤ جا رہے ہو ہے اندھیرا میرے حضور نے اس کی لاٹھی پکڑی اپنی لاٹھی سے ٹچ کیا تو چارج ہو گئی سبحان اللہ میرے حوالے یاد کا وہ چیلنج کرتا ہوں تمہاری لاٹھی میں تھا ہے تم کیسے نبی جیسے کون سی خوبی ہے تمہارے اندر تو نبی جیسا بنتا ہے بس تم نے نبی کی طرح بچے پیدا کیے تم نبی جیسا ہو گئے نبی کی طرح کھاتا ہے کھانے تو کب آتا ہے حضور کی طرح
حضور کی طرف تو نماز نہیں پڑھ سکتا تو کھانا کیا کھائے گا؟ حضور کی طرف تو نماز کہا کہ شکر کر رہے ہیں تو اللہ قبول کرے ہماری نماز، مگر یہ حضور نے 3 پڑھی ہے ہم بھی 3 پڑھتے ہیں، حضور نے 2 پڑھی ہے ہم بھی 2 پڑھتے ہیں، حضور نے 4 پڑھی ہے ہم بھی 4 پڑھتے ہیں، حضور نے 1 رکوع کیا ہے ہم بھی 1 رکوع کرتے ہیں، حضور نے 2 سجدے کیے ہیں ہم بھی 2 سجدے کرتے ہیں۔ اگر 2 سے 3 کریں گے، رکوع 2 کریں گے، 4 کی 5 پڑھیں گے، یہ اللہ کے دربار میں نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے مصطفیٰ نے نماز ایسی پڑھی نہیں ہے جیسے مصطفیٰ نے پڑھی ہے، ایسے پڑھو تو قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آئی نماز سمجھ میں؟ یہ تو حضور کی ہم نقل اتار رہے ہیں، تم کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ پڑھتے نماز ہو، گھومتے بازار ہو، یہ تو ہماری نماز ہے۔ یہ غلط کہہ رہا ہے، یا دکان کا حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دکاندار تھا، نماز جماعت نکل گئی، بڑا رویا، بڑا رویا، لوگ سمجھے بڑا اچھا آدمی ہے، اس کی جماعت نکل گئی تو رو رہا ہے، اس کو بڑا دکھ ہوا، نماز اس نے پڑھ لی۔ لوگوں نے پوچھا کہ خان آپ ایسے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو سارا کچھ امام کرتا تھا تو میں دکان کا حساب کر لیتا تھا، اب دکان کا حساب کو میرے ہی کرنا پڑے، اسی لیے رو رہا ہوں کہ میرا کام رہ گیا۔ تو میرے دوستو، ہماری نماز ایسی ہے، ہم کاروبار چلاتے ہیں نماز کے اندر، ہم بازاریں گھومتے ہیں نماز کے اندر، ارے نماز ایسی پڑھو جیسے مصطفیٰ نے پڑھی ہے، پڑھ کے دکھاؤ، تمہارے دم نہیں ہے، تم ایسی نمازیں پڑھو جو حضور نے پڑھی، دم نہیں ہے۔ یہ کہ ہم نقل کرتے ہیں حضور، کیوں کہ اللہ نے حضور کے صدقے سے ہمیں شرف دیا ہے کہ فرمایا کہ میری امت کو مبارک ہو، اور جہاں چاہے ٹائم ہو جائے نماز پڑھو، تمہیں پانی نہ ہو مٹی سے تیمم کر کے پڑھو تم پاک ہو جاؤ گے، جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، تیری نماز قبول کر دی جائے گی۔ فرمایا یہ ہوا سابق امت نبیوں کو یہ کمال نہ تھا، اللہ نے مجھے دیا ہے اور میری امت کے لیے کیا ہے۔ تو دوستو، حضور کی وہ نقل اتارتا تھا، منہ ٹیڑھا کر، حضور نے اس کو دیکھ لیا، یوں جو دیکھا تو اس کا منہ ٹیڑھا تھا اور نقل اتار رہا تھا۔ حضور فرمایا کوئی کذالک، ایسا ہی ہو جاؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ مرتا مر گیا، وہ ایسا ہی منہ ٹیڑھا رہا اس کا، کیونکہ اللہ کے نبی کی تقدیر ہے، اللہ کے نبی کی گفتگو ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایسا ہی ہو، ایسا ہی رہا، مرتے دم تک مرتا گیا مگر اس کا منہ سیدھا نہ ہوا۔ یہ ہے کن کذالک، کن کذالک، یہ ہے مصطفیٰ کا پاور۔ دوستو، اللہ نے ہمیں پانی دیا ہے نا، کیسا میٹھا پانی ہے، چسکے لے کے پیتے ہیں، اور اگر اللہ اس سے میٹھاس ختم کر دے تو کر سکتا ہے نا؟ جو یہ پیانی میٹھا ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ وہ جو مزہ آتا ہے پانی پینے میں میٹھا ہے، اگر اللہ اس کو سلب کر دے تو قادر ہے، اور اگر چاہے سمندر کے نمکین پانی کو میٹھا کر دے ہو سکتا ہے، اللہ قادر ہے۔ یہ تو اللہ اس پانی کے اندر یہ کمال رکھا ہے، قدرت رکھی ہے کہ پیاس لگتی ہے پی لیتے ہیں، بجھ جاتی ہے پیاس، اور جب وہ اثر سلب کر دے اثر تو پانی پیتے جاؤ، پیٹ بھرتے پیٹ پھٹے گا مگر پیاس نہیں جائے گی۔ پر دیکھو ایسی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور ایک جنگ کی طرف سے گزرے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے،
حضور جب اس کنویں پر پہنچے تو عرض کی یا رسول اللہ یہ تو کنواں خراب ہے، بدبودار پانی ہے، بے ذائقہ پانی ہے، کڑوا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرمایا لا بل نعم وہو اطیب، فرمایا نہیں تو کڑوا ہے، بدبودار ہے، مگر مصطفیٰ نے کہا نہیں یہ میٹھا اور خوشبودار ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا چکھا کہ وہ کڑوا تھا، بدبودار تھا، مگر مصطفیٰ نے فرمایا نہیں میٹھا ہے اور اطیب ہے، بل یہ نعمان اطیب، بلکہ میٹھا ہے اور خوشبودار ہے۔ صحابی فرماتے ہیں فغیر رسول اللہ اسمہ وغیر اللہ ربہ، اللہ کے نبی نے اس کا نام بدل دیا تو اللہ نے ذائقہ بدل دیا۔ یہ مصطفیٰ کی زبان ہے۔ امام اہل سنت نے سچ فرمایا، کیا فرمایا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی ہے، کسی میں دم کہ کڑے پانی کو میٹھا کرے، بدبودار کو خوشبودار بنا دے، یہ کمال ہے میرا مصطفیٰ۔ دوستو صحابہ نے فرمایا، حدیث میں دکھا سکتا ہوں، مدت اللہ علیہ العالمین کی حدیث ہے، صفحہ 444 پر، فغیر رسول اللہ اسمہ، اللہ اس کا نام، اللہ کے رسول نے نام بدل دیا، کیوں پہلے کڑوا تھا، بدبودار تھا، فرمایا نہیں بل ہوا نعمان وہو اطیب، فرمایا نہیں یہ میٹھا ہے، خوشبودار ہے، پاکیزہ ہے۔ فغیر رسول اللہ اسمہ وغیر اللہ ربہ، میرے مصطفیٰ نے اس کا نام بدلا تو اللہ اس کا ذائقہ بدل دیا۔ کہ وہ زبان جس کو سب کن یہ کنجی کہے، اس کی نافذ کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، ہم کہیں یا نبی وہ کہے امتی، ہم کہیں یا نبی وہ کہے امتی، ہم کہیں یا نبی وہ کہے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی زبان سے نکلتا ہے حکم، آج مسلمان کہتا ہے کہ نہیں نبی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مشکاہ سے اٹھائے، آؤ میں آپ کو کافر کی بات سنا دوں۔ کافر کا بھی عقیدہ تھا نبی جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، آج مسلمان نہیں مانتا، یہ مسلمان ہے اور توحید الہی کے ٹھیکیدار دین کے پھر رہے بن کے۔ ابو لہب حضور کے چچا ہیں، آپ کو پتہ ہے، جس نے حضور کی آمد کی خوشی میں لوڈی کو آزاد کیا تھا، اس کو انعام کیا ملا؟ مرنے کے بعد ہر پیر کو انگلی سے پانی ملتا، سبحان اللہ۔ کافر کو انگلی سے پانی ملتا ہے، کیوں؟ حضور کی ولادت کی خوشی میں لوڈی کو آزاد کیا تھا، بھتیجے کی خوشی۔ دیوبندوں کے پورے مرشد
حبیب الہ کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے روح البیان تفسیر ہے، مگر انہوں نے حوالہ دیا ہے امام فخر الدین رازی کا اپنی کتاب میں۔ دیوبندی کے سردار ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمانوں دیکھو، تاریخ حبیب الہ کتاب کا نام نوٹ کرو، دیوبندی کتاب پیر کی تاریخ حبیب الہ، ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، عربی عبارت ہے۔ اب تو اردو میں کتابیں نکل پڑی ہیں، یہ ڈپلوما کر کے اردو میں پھر آتے ہیں کہ مفتی بن گئے، ڈپلوما مفتی ہے، ڈپلوما اردو 6 مہینہ کورس یاد کرتے مفتی ہو گئے۔ ان کی کتاب ہے حبیب الہ، تاریخ حبیب الہ۔ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں، ابو لہب جو کٹر دشمن مصطفیٰ تھا، اس کو بھتیجے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ ہر پیر کو قبر میں پانی پلاتا ہے، ورنہ آپ تو اتنی زندگی گزر گئی، قبر میں پانی کہاں ملتا ہے؟ یہ تو ان اللہ والوں کی بات نہیں کرتا، انبیاء اولیاء کی بات نہیں کرتا، میں عام آدمی کی بات کرتا ہوں۔ اور قبر ایسی اندھیری کوٹڑی ہے مسلمانوں، نہ وہاں تکیہ ہے نہ بستر ہے، یہاں آپ بغیر تکیے کے اور بغیر رضائی کے گھر کی چارپائی پہ نہیں سوتے، گھر والے بھی پسند نہیں کرتے، مگر جب بندہ مرتا ہے تو بستر نہیں لگاتے اور چھٹائی نیچے رکھتے ہیں۔ اندازہ کیا ہے کبھی آپ نے؟ گھر میں تو چارپائی کے بان پہ کوئی نہیں سوتا، چادر بچھا دیتے ہو کہ بان لگتا ہے، اور مرنے کے بعد وہی گھر والے آپ کو لوہے کی چارپائی پر چھٹائی بچھا دیتے ہیں، وہ چھٹائی پہ آپ کو لیٹا دیتے ہیں۔ منظر یاد آتا ہے نہیں آتا ہے؟ یا موت کے منظر پہ چلو، وہاں جاتے ہیں تو کچہریاں کرتے ہیں، قبروں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور نے منع کیا قبر پر بیٹھنے سے، فرمایا اذیت ہوتی ہے، قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ کے دماغ میں بات آتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا حق ہے، رسول اللہ نے فرمایا حق ہے۔ تو دوستو، یہ دشمن مصطفیٰ ہے، تو حبیب الہ تاریخ والے بزرگ کہتے ہیں کہ جب کافر کو یہ پر فائدہ ملا ہے، اگر حضور کا امتی گناہگار کتنا ہی ہو، اگر حضور کی محبت میں خوشی میں میلاد کرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ امام فخر الدین رازی کے حوالے سے بول رہا ہے۔ دوستو، وہی ابو لہب کی بات کر رہا ہوں، یہی ابو لہب حضور کی سکی چچا ہے۔ ایک بار حضور علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے، رات کے اندھیرے میں، غور کریں، رات کے اندھیرے میں فرمایا چچا بات سن، میں اللہ کا نبی ہوں، اس وقت میں اور آپ، تیسرا کوئی نہیں ہے، فرمایا کلمہ پڑھ لو، قیامت کے جنت کا ضامن میں۔ یہ کمال ہے نا مصطفیٰ کا۔ زندگی پر جس نے کفر کیا، فرمایا چچا میں اور آپ ہیں، میں گواہی دے دو، آپ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، قیامت کے دن زمانے تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے وہ بگڑ گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ سچے نبی ہو، وہ دیکھو بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے گھر میں، بکری کا بچہ بندھا ہوا تھا۔ فرمایا اگر آپ اس بکری کے بچے کو اشارہ کرو، آپ ان کے پاس جائیں، اگر وہ تیری گواہی دے دے میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ بکری کا بچہ ہے، حضور نے مسکرایا، فرمایا چچا کلمہ پڑھ لو، ضمانت میری ہے۔ فرمایا نہیں،
اگر یہ تیرا کلمہ پڑھ لے تو میں ایمان لے آؤں گا. میرے مصطفیٰ اس کے پاس گئے تو اس کو زبان مل گئی, وہ بکری کا بچہ پڑھنے لگا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا, الٹا غصہ ہو گیا اور چھری اٹھائی, بکرے کو 2 ٹکڑے کر دیا. آئی گا سمجھ میں؟ اتنا دشمن تھا مصطفیٰ. اسی کا واقعہ سنا رہا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے, عتبہ و عتیبہ. تو حضور علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں سے آپ ان کا نکاح تھا. اسلام سے پہلے جائز ہوتا تھا, تو کہا کہ غیر مسلم تھے. جب اسلام کا نفاذ ہوا, منع ہو گئی, تو پھر آج تک کسی غیر مسلم سے جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے نکاح جائز نہیں ہے. اس کو مسلمان مانا. دوستو, عتبہ عتیبہ حضور کے داماد تھے. باپ نے کہا خبردار, اگر تم لوگوں نے محمد سے رشتہ کیا نا تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا, نکال دوں گا. انہوں نے ڈر کے مارے حضور علیہ السلام کی بیٹی کو طلاق دے دی. حضور کو بڑا دکھ ہوا. فرمایا مولا, انہوں نے مجھے اذیت دی ہے, تکلیف دی ہے, جنگل سے کتا پیدا کر تاکہ ان کو پھاڑ دے. کیا کہا حضور نے؟ جنگل سے کتا پیدا کر دے تاکہ ان کو پھاڑ دے. بیٹوں نے جا کر باپ کو بتایا, باپ کو خوف ہو گیا. واقعی جو رسول اللہ کی زبان سے بات نکلی ہے وہ ہو کر رہیں گے. دکھا سکتا ہوں, میں خبریں نہیں کرتا. میں آپ کو کہوں دکھاؤں نہ بھی کہوں, آپ مجھ سے حوالہ لے جاؤ. میں سنی بات نہیں کرتا. ابھی اس مولوی نے مجھ سے 150 کتابوں کا حوالہ مانگا ہے, دے دوں گا. صرف اتوار کو میرا بڑا پروگرام ہے. اس کے بعد میں 2 دن میں آپ کو نام دے دوں گا, کتابوں کے نام لکھنے والے کا بھی دوں گا, کتاب کا نام بھی دوں گا, سب دوں گا آپ کو. گھبراؤ نہیں. اور آخر میں بھی چیلنج کروں گا اس کو. میں اگر 100 یا 150 کتابوں کے حوالے دیتا ہوں, مجھے 50 کتابوں کے حوالے دو جس میں محفل میلاد حرام ہو. یہ تو توبہ طائب ہو جاؤ. مر جائیں گے, نہیں آئے گا جواب. یہ سن لو کان کھول کے. ان کے یار بھی یہاں بیٹھے ہیں, میں مذاق نہیں کر رہا. ان کے یار بھی یہاں بیٹھے ہیں. یار کھڑے کر دیتوں کے لیے. ملک شام جانا ہوا, اب سارے قافلہ کٹھے جاتا ہے نا. قافلہ جا رہا ہے, قافلہ بلا کر کہتا ہے کہیں بھی تمہیں رات ہو جائے میرے دونوں بیٹوں کو سلا دینا, ایسا نہ ہو کوئی تکلیف ہو. کیا کریں؟ بیچ میں سلا دینا. جو ان کو خوف تھا جو رسول اللہ نے کہا وہ ہوگا. ہوا کیا ہوا؟ سفر پہ سفر جاری رکھا. کہیں رات آئی, رات کو سب سو گئے, دونوں لڑکوں کو بیچ میں سلا دیا. آدھی رات کا ٹائم ہوتا ہے, جنگل سے شیر نکلتا ہے, سبھی کے منہ سوکھتا جا رہا ہے. شکلیں نہیں دیکھتا, شکلیں نہیں دیکھتا کہ کون خوبصورت ہے کون کیا ہے. نہیں, وہ کیا کرتا ہے, جتنے لائن میں لوگ سوچے ہوئے تھے سب کا منہ سوکھتا جا رہا ہے. اور جب ان لڑکوں کی باری آئی, لڑکوں کو سوکھا اور کو پھاپ گر کر چلے گئے. سب سوئے ہوئے ہیں, سب سوئے ہوئے ہیں. جب صبح کو اٹھے دیکھا کہ دونوں مرے پڑے. کوئی جانور آیا, پیٹ پھاڑ کے ہاتھ نکالتے مار دیا. اب دوستو محدثین فرماتے ہیں
یہ منہ کیوں سونگ رہا تھا؟ منہ اس لیے سونگ رہا تھا کہ نبی کا بے ادب ہوتا ہے، نبی کا گستاخ ہوتا ہے، ان کے منہ میں ایسی بدبو ہوتی ہے تو جانور بھی جان جاتا ہے کہ نبی کا بے ادب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ باتیں یاد رکھو۔ یہ ہے مصطفیٰ کے گستاخ اور بے ادب کی سزا کہ ان کے منہ میں ایسی بدبو ہوتی ہے جس سے وہ جانور بھی جان جاتا ہے کہ یہ بے ادب ہے نبی کا، مار دیا اسے۔ تو جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے بات نکلتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو مقام دیا ہے، اس لیے تو اللہ نے قسم کھائی ہے۔ میرے محبوب، آپ کی گفتگو کی قسم جو آپ زبان سے کہتے ہیں میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ ایسے تو قسم نہیں کھاتا نا، کوئی تو زبان میں پاور ہے نا، تو کوئی تو زبان میں پاور ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گفتگو کی رب قسم کھائے، گفتگو کی قسم کھاتا ہے۔ تو دوستو، یہ مبارک محفل 1 گھنٹہ ہو گیا، یہ مبارک محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ رات بھر بولتے رہو، آپ بولتے رہیں، ہم اور آپ مر جائیں گے مگر مصطفیٰ کی تعریف ختم نہیں۔ میں نے کئی بار کہا ہے، علن اعلان کہا ہے، اس زمین پر اللہ کے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے مگر مصطفیٰ کے نام لینے والے ختم نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کے نام لینے والے ختم ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا اللہ کا نام لینے والا مگر مصطفیٰ کا نام لیا جا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ پتہ ہے کیسے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ کئی بار میں نے آپ کو یہ بیان کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی آپ ذہن رکھیں، یعنی دنیا میں لا تقوم الساعة حتی یقال اللہ اللہ۔ حضور نے فرمایا جب تک کہ دنیا میں زمین پر اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے قیامت نہیں آئے گی، کہ اللہ اللہ کرنے والے ختم ہو جائیں گے قیامت آ جائے۔ اس وقت اللہ کے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا مگر اللہ تو دائم و قائم ہے، اس کو فنا نہیں آتی، وہ ختم نہیں ہوتا، ختم تو چھوڑے وہ سوتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، جہاں بھی دیکھا بس زمین پہ لیٹ جاتے ہیں، مگر اللہ ساری دنیا کو دیکھتا ہے، سب کی نگرانی کرتا ہے مگر ولا یعود حفظہما، اور کائنات کی نگرانی میں خدا تھکتا نہیں ہے۔ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، اونگ کو سمجھتے ہیں ڈھک کر یوں ہو جانا، یہ بھی اللہ کی شان نہیں ہے، اس سے بھی اللہ پاک اور سنبھالتا سبھی کو ہے، کسی کو بھوکا نہیں سلاتا۔ اگر زمین کے اندر 7 زمینوں کے اندر ہے اللہ اس کو وہاں رزق پہنچاتا ہے، مگر اللہ تھکتا نہیں ہے، اس کو بھولتا نہیں ہے۔ ہم تو بھول جاتے، گھر کے باتیں کو بھول جاتے، مگر اللہ کس کو بھولتا نہیں۔ تو اللہ تو دائم و قائم ہے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی مگر اللہ واحد لا شریک اپنے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہوگا۔ سمجھ آئی؟ یعنی دنیا میں اللہ کے نام لینے والا نہیں ہوا مگر اللہ اپنے محبوب کا نام لے رہا ہوگا۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حیدری نعرہ کوسیہ۔ یہ حضور علیہ السلام کا مقام، یہ حضور کی عظمت، یہ حضور کی شان، نمونے کے طور پہ صرف میں نے عرض کیا ہے، وہ کتابیں بھری ہوئی حضور کی شان میں، حضور کی نگاہ سے ہم چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یاد رکھو، ہم تو یہاں بیٹھے حضور کا ذکر کر رہے ہیں نا، ہم چھپے ہوئے نہیں ہیں، حضور کو پتہ ہے۔ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں،
لوگ تو کہتے ہیں دیوار کا پیچھے کا حضور کو علم نہیں ہے، حضور یہاں دیکھ رہے ہیں۔ حدیث سے دکھا دو، حدیث سے۔ ان لوگوں کو نظر نہیں آتا، یہ آنکھوں کے اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا۔ آؤ میں اپنی میری آنکھوں سے دیکھو مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ میں تو وہ دیکھتا ہوں جو کوئی نہیں دیکھتا، میں تو وہ سنتا ہوں جو کوئی نہیں سنتا۔ سب کچھ حضور جانتے ہیں، دور نزدیک کا فاصلہ ہی نہیں ہے، فاصلہ ہی نہیں ہے۔ کیوں حضور رفع لیے دنیا، حضور نے فرمایا میرے لیے دنیا کا ساز و سامان اٹھا دیا کیا ہے، میں تو براہ راست دیکھتا ہوں۔ جب حضور پیدا ہوئے تھے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں تو اللہ نے پردے اٹھا دیے، میں مشرق سے مغرب سب دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، بیوی صاحب فرماتے ہیں اور یہ شان حضور کی برکت سے، بلکہ حضور جس نبی کے پاس رہے ہیں اس کو بھی فیض ملتا رہا، جس رسول کے پاس رہے ہیں ان کو بھی فیض ملتا رہا، حضور سے فیض لیتے رہے، حضور نے کسی کو معلوم نہیں کیا۔ تو رب کریم نے فرمایا وَقَوْلِكَ، محبوب تیری گفتگو کی قسم۔ حضور نے کیا فرمایا حدیث شریف میں کہ کن کذالک، ایسے ہو جا، ایسا ہی ہو جا۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے سکندر بھائی دیگر جتنے دوست احباب ہیں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، مصطفیٰ قبول ہو جائے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے رحمت نازل فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے، اور جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں جو اللہ نے اپنی رحمتیں بھیجی تھی